अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, दिस इज़ योर होस्ट फातिमा। वेलकम टू ग्रीन टॉक्स। आज हम एक ऐसे इशू के बारे में बात कर रहे हैं जो हर साल हमें किसी न किसी फॉर्म में हिट करता है। कभी 2010 के सुपर फ्लड्स, कभी 2022 की अनप्रेसिडेंटेड तबाही, और अब 2025 में हम देख रहे हैं क्लाउड बर्स्ट और फ्लैश बर्स्ट जैसे फिनोमेनाज जो पूरे के पूरे गाँव बहा कर ले गए हैं। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये सिर्फ क्लाइमेट चेंज का नतीजा है या इसके पीछे एक और साइलेंट किलर है जिसको हम शायद अक्सर इग्नोर कर जाते हैं, डिफॉरेस्टेशन। पाकिस्तान ने 1992 से लेकर अब तक 18% अपना फॉरेस्ट कवर खो दिया है। 37 लाख हेक्टेयर्स ऑफ फॉरेस्ट से गिर कर अब 30 लाख हेक्टेयर्स ऑफ फॉरेस्ट बच गए हैं, यानी लगभग 7 लाख हेक्टेयर फॉरेस्ट ख़त्म हो चुका है। और जो फॉरेस्ट नहीं बचते तो उसका असर हमें डायरेक्टली अपने डिज़ास्टर्स में नज़र आता है। पहाड़ों की चोटियाँ जब अनकवर्ड होती हैं तो पानी डायरेक्टली नीचे आता है और फिर वही पानी फ्लैश फ्लड बन जाता है। मिट्टी को होल्ड करने के लिए जब फॉरेस्ट नहीं होते तो लैंडस्लाइड्स और क्लाउड बर्स्ट जैसे फिनोमेनास और ज़्यादा डेंजरस हो जाते हैं। इसी से वाइल्ड लाइफ अपना घर खो देती है, फ्लड ज़्यादा इंटेंस होते हैं और फूड सिक्योरिटी पर भी डायरेक्टली कॉम्प्रोमाइज़ होता है। आज के एपिसोड में हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि हर प्रोविंस में कितना फॉरेस्ट कवर कम हुआ है और वो किस तरह से उसका इम्पैक्ट हमें नज़र आ रहा है ऑन द डिज़ास्टर्स। और जो एफॉरेस्ट्रेशन कैंपेन्स की गई हैं या रिस्टोरेशन की कैंपेन्स की गई हैं वो उन्होंने किस हद तक डिलीवर किया है और क्या आगे का रास्ता क्या हो सकता है, क्योंकि अगर अब हमने इस सिचुएशन को सीरियसली डील नहीं किया तो ये और ज़्यादा डिज़ास्टर्स बन सकती है। हमारे साथ मौजूद है मिस्टर मुख्तार अहमद अली साहब। अस्सलाम वालेकुम। शुरू करते हैं। मेरा आपसे सबसे पहला सवाल ये होगा कि पाकिस्तान हर साल 11,000 हेक्टेयर ऑफ फॉरेस्ट है वो फॉरेस्ट कवर कम कर रहा है, तो आप क्या समझते हैं कि ये किस तरह से हमारे इन्वायरमेंट, नेशनल सिक्योरिटी और इकॉनमी पर इफेक्ट कर रहा है? देखिए, जब हमारे फॉरेस्ट कम होते हैं, हमारा ट्री कवर या फॉरेस्ट कवर कम होता है तो उसके नतीजे में हमारा माहौल मुतासर होता है और उसका ताल्लुक इस बात से भी है कि बारिशें कितनी इंटेंसिटी की होंगी। और हमारे एक्सपर्ट्स ये बताते हैं कि जब फॉरेस्ट कवर कम होता है तो एक अनकवर्ड एरिया वहाँ पे बन जाते हैं, बड़े बड़े एरियाज जो होते हैं क्योंकि ट्री कवर नहीं होते। तो जब ट्री कवर नहीं होता हमारे शुमाली इलाका जात में, जो हिस्टोरिकली या ट्रेडिशनली या नेचुरली यहाँ पे होता था, तो फिर वो गर्म जल्दी होते हैं। और जब गर्मी ज़्यादा होती है तो वहाँ पे जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो कम हो जाता है, क्योंकि हवा गर्म होकर ऊपर उठती है, वो ज़मीन से टकराती है, गर्म होकर ऊपर उठती है और वहाँ पे प्रेशर कम हो जाता है। और जब वो प्रेशर कम होता है तो फिर उस तरफ वो हवाएं जिसमें मॉइस्चर होता है, जो ह्यूमिड होती हैं, वो उस तरफ आती हैं और फिर उस तरफ बारिशों की इंटेंसिटी बढ़ सकती है। और वो बाज़ औक़ात फिर इस तरह से भी वो गर्म सर्द हवाओं का कोई मिलाप होता है कि जिसके नतीजे में वो क्लाउड बर्स्ट भी हो सकते हैं। तो बहरहाल ये टेक्निकल रीजंस हैं, हम उतना उसमें नहीं जाते, लेकिन जो मेन बात ये है कि इसके नतीजे में हमारा जो जिस तरह से माहौल हमारा था वो पूरी तरह मुतासर होता है और उसके नतीजे में फ्लड्स भी आ सकती हैं, बारिशें भी आ सकती हैं। अब देखिए, एक तो ये है कि जब ट्री कवर नहीं होता तो उसके नतीजे में एक चीज़ ये भी होती है कि उस ज़मीन की जो मॉइस्चर रिटेन करने की कैपेसिटी है या पानी को रिटेन करने की कैपेसिटी वो कम हो जाती है। तो जैसे ही पानी गिरता है वो सीधा फिर आगे नीचे जाता है, वैलीज में जाता है, नालों में जाता है, बजाय इसके कि अगर वहाँ पे वेजिटेशन हो, दरख्त हो, तो वो काफ़ी सारा पानी वो रिटेन कर लेते हैं, वहीं पर लोकली वो जज़ब हो जाता है और आगे कम जाता है या ऐसा ऐसा होके जाता है ताकि नदी नालों में प्रेशर ना बने। एक और चीज़ ये होती है कि अगर वहाँ पे वेजिटेशन हो और दरख्त हो तो फिर वो वहाँ पे जो पत्थर पड़े हुए हैं या जो मिट्टी है वो वहीं पर जुड़ी रहती है, वो आगे नहीं जाती। लेकिन अगर वो वहाँ पे ना हो तो वहाँ की मिट्टी, वहाँ पे पत्थर, उनको भी चूंकि वो दरख्तों ने या वेजिटेशन ने किसी हद तक जोड़ा होता है और काबू किया होता है, तो वो भी फिर उसके साथ फ्लो में नीचे आते हैं। और अभी हम जो देखते हैं कि नदी नालों में जब पानी बहुत बड़ी मिकदार में आता है तो उसके साथ में बड़े बड़े पत्थर भी और मलबा भी इसके साथ में आ रहा होता है। अभी तो हम ये देख रहे हैं कि लोगों ने दरख्त काटे होते हैं वो भी उसके साथ बह के आ रहे होते हैं, तो उसके नतीजे में इंफ्रास्ट्रक्चर का शदीद नुकसान होता है। और रास्ते में ज़ाहिर है घर अगर आए या कोई भी बिल्डिंग, कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर आएगा तो उसका शदीद नुकसान होगा। और ये जो मलबा आता है तो बाज़ वो रास्ते में फिर कोई रुकावट भी बन जाती है, तो फिर जब वो रुकावट बनती है तो उससे फिर वो उबलता भी है कि मतलब आगे एक रुकावट बन गई और फिर पानी जो है नालों से बाहर आके तो उन इलाकों को भी मुतासर कर सकता है जिनको हो सकता है ट्रेडिशनली उसने ना किया हो। तो जाहिर है कि इसका असर फिर एक लोकल माहौल पे तो पड़ा ही, बारिशों की इंटेंसिटी पे पड़ा। क्लाउड बर्स्ट अगर पहले नहीं होते तो वो भी हो सकते हैं, जो कि एक अनसर्टेन, एक डिफरेंट बन गया माहौल वहाँ का। और फिर जब जाहिर है उसके जो इम्पैक्ट है बारिशों का वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो इससे हमारी ज़ाहिर मईशत भी अब देखिए उसके नतीजे में अगर आगे इंफ्रास्ट्रक्चर बना हुआ था, स्कूल बने हुए थे, घर बने हुए थे, तो वो तबाह हो गए तो फिर बनाने पड़ेंगे।
وہ جو انفراسٹرکچر لاس ہے وہ بھی سگنیفیکنٹ ہے, فارسٹ لاس بھی سگنیفیکنٹ ہے, اور اس کے نتیجے میں ماحول میں جو انسرٹنٹی آئی ہے اور جو بدلا ہے موسم, اس کے پھر اور بھی اثرات ہیں, کراپ پیٹرنس پہ اثرات ہیں, گرمی پہلے شروع ہو گئی بعد میں شروع ہوئی, اس طرح کی چیزیں بھی ہمیں ماہرین جو موسمیات کے ہیں وہ بتاتے ہیں کہ اس کے نتیجے میں ایک تبدیلی آتی ہے اور اس کا تعلق, اس کا بڑا گہرا تعلق ہوتا ہے, اثر پڑتا ہے انسانی زندگی پہ. ٹھیک ہے سر, آپ نے بہت اچھے سے ایکسپلین کیا ہے کہ کیا کیا اس کا امپیکٹ ہے, لیکن جو عام لوگ یہ دیکھ بھی رہے ہیں ان کی اویئرنیس کے لیے بھی اور میری اپنی انڈرسٹینڈنگ کے لیے بھی, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ڈیفارسٹریشن کیونکہ کچھ نیچرل فنامناز ہیں نا جیسے بارش یا فلڈس, تو وہ کس طرح سے ان کو مزید سویئر بنا رہے ہیں ان ڈیزاسٹرس کو ڈیفارسٹریشن؟ دیکھیے ڈیفارسٹریشن تو جیسے میں نے پہلے بھی کہا کہ وہ اسی وجہ سے سفیر بن رہا ہے کہ جب بارشیں وہاں پہ ہوئیں اور وہ اس نے پانی کو ریٹین نہیں کیا اور وہ سارے کا سارا پانی ندی نالوں میں آ گیا, تو پھر ظاہر ہے کہ وہاں پہ وہ فلڈ بن گئے, اور وہ فلڈ پھر صرف اسی علاقے میں لوگوں کو افیکٹ نہیں کرتے بلکہ ڈاؤن سٹریم ہمارے دریاؤں میں بھی افیکٹ کرتے ہیں. اچھا, لیکن اس کے پیچھے جب ہم وجوہات میں دیکھتے ہیں نا تو ایک بڑی وجہ ہماری پاپولیشن گروتھ ہے. اب آپ دیکھیے کہ پاکستان کی آبادی 1947 میں 33 ملین تھی, مطلب 3 کروڑ 30 لاکھ کی ہماری آبادی تھی اس ویسٹ پاکستان کی جو آج کا پاکستان ہے. یہ آبادی ابھی بڑھ کے کوئی 250 ملین ہو چکی ہے. مطلب ہم نے ہماری آبادی میں 7.6 گنا اضافہ ہوا ہے, 7.6 گنا. ہمارا رقبہ تو وہی ہے, پانی بھی وہی ہے, فارسٹ بھی مور اور لیس وہی ہے, کم ہو گئے ہیں جیسے آپ نے اپنے انٹرو میں کہا. تو اب اس نے اس کی ضروریات پوری کرنی ہے. اچھا, ہمارے مقابلے میں انڈیا کی آبادی وہ جو ہے وہ کوئی 3 کروڑ تھی, 3 کروڑ 18 یا 20 لاکھ, وہ ابھی بڑھ کے 1 ارب اور 45 کروڑ ہو گئی. مطلب وہ 4.6 ٹائمز بڑھی ہے. ہماری 7.6 ٹائمز بڑھی ہے, انڈیا کی آبادی 4.6 ٹائمز بڑھی. مطلب کتنا فرق ہے, ہم اکٹھے ہی آزاد ہوئے. اگر ہماری آبادی اسی رفتار سے بڑی ہوتی جیسے انڈیا کی بڑی ہے تو آج ہماری شاید پر کیپٹل جی ڈی پی انڈیا سے بہتر ہوتی. لیکن ہم نے اپنی آبادی اتنی بڑھا لی ہے کہ اس کے نتیجے میں اب صرف ایک مسئلہ نہیں ہے, اب اتنی آبادی کی ضروریات پوری کرنا, اور اس کا اثرات پھر اس کا اثر اس پہ بھی پڑ رہا ہے کہ وہ جنگل کاٹے جا رہے ہیں, درخت کاٹے جا رہے ہیں. کسی کو گھر بنانے کے لیے لکڑی چاہیے, کسی کو جلانے کے لیے لکڑی چاہیے. لیکن اس وقت سب سے بڑا مسئلہ وہ ٹمبر مافیا ہے. مطلب لوگ اپنی ضرورت کے لیے جو لکڑی لیتے تھے وہ بھی ظاہر بہت بڑھ گئی ہے چونکہ آبادی بڑھ گئی ہے. لیکن اس سے بڑا مسئلہ وہ ٹمبر مافیا ہے کہ وہ درخت کاٹتا ہے اور اس سے پیسے کماتا ہے. اور وہ امیر لوگ ہیں, وہ درخت گراتے ہیں اور ان کو لے کے پھر کہاں تک لے جاتے ہیں, کراچی, اسلام آباد, لاہور لے کے جاتے ہیں. اچھا, میں آبادی بڑھنے کی بات کر رہا تھا. اب ہمارا پڑوسی ملک ایران ہے, مسلمان ملک ہے. انڈیا تو چلو ہم کہیں گے میجورٹی نان مسلم ہے. ایران ہماری طرح کا مسلمان ملک ہے. انہوں نے بھی آبادی کو کنٹرول کرنے کے اقدامات کیے ہیں. مثال کے طور پہ 1947 میں ایران کی آبادی 19 ملین تھی, مطلب 1 کروڑ 90 لاکھ تھی, جو ابھی بڑھ کے 91 ملین ہوئی ہے, 9 کروڑ ہوئی ہے. اب آپ یہ دیکھیں کہ انکریز کتنی ہوئی ہے, تو انکریز ایران کی بھی 4.7 ٹائمز ہے, مطلب تقریباً اتنی ہے جتنی انڈیا کی انکریز ہوئی ہے, اور ہم نے 7.6 کر دی. اگر ہم یو کے دیکھیں تو ان کی تو کوئی خاص بڑھی نہیں. یو کے کی آبادی 1947 میں 50 ملین تھی اور ابھی بڑھ کے 69 ملین ہوئی ہے, 69 ملین, مطلب وہ صرف اس میں اضافہ ہوا ہے 19 ملین کا, تو وہ بہت کم ہوا ہے. تو ایک آبادی کا بڑھ جانے سے بھی جو بارشوں کی نہ صرف ڈیفارسٹریشن ہو رہی ہے بلکہ ڈیفارسٹریشن کے اثرات سے بھی لوگ زیادہ متاثر ہو رہے ہیں. کیونکہ ہماری شمالی علاقہ جات میں خاص طور پہ زمین تو کم ہے, مطلب رہنے کی جو جگہ اس قابل ہوتی ہیں وہ عام طور پہ کسی چشمے کے کنارے ہوتی ہیں, یا جو نالے یا وہ سٹریمز ہیں یا دریا ہیں ان کے کنارے پہ ہوتی ہیں. کیونکہ وہ علاقے ہیں جہاں پہ کچھ زمین اویلیبل ہوتی ہے کہ آپ کچھ کھیتی باڑی کر لیں, یا آپ کو اپنے مویشیوں کے لیے پانی کا انتظام کرنا ہے تو وہ بھی ادھر سے ہوتا ہے, گھر کے پینے کے لیے بھی وہیں پہ ہوتا ہے. اچھا, وہ علاقے ہیں جو ولنریبل ہیں کہ جب بھی بارشیں زیادہ ہوں گی تو اچھا جیسے آبادی بڑھی ہے تو پہلے اگر تھوڑا سا ہٹ کے بناتے تھے تو آپ کو قریب بنانا بھی شروع ہو گئے ہیں, چونکہ زمین ہے ہی نہیں ہے تو کدھر بنائیں. تو اس کی وجہ سے بھی, اور پھر کمرشل ایکٹیویٹی کا اثر بھی پڑا ہے, تو اس کے نتیجے میں اس کی جو اثرات ہیں وہ بہت زیادہ ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو ابھی تک ہم نے اس کے کازز کو دیکھا ہے کہ اس کی پاپولیشن کا پریشر ہے, اور پھر انلیگل لاگنگ بھی ظاہر ہے کہ اس کا ایک روٹ کازز ہے, اور پھر اس کے امپیکٹ ابھی ہم فلڈس پہ ڈسکس کر رہے ہیں, اور ہم نے تھوڑا سا ٹچ کیا ہے کہ بایو ڈائیورسٹی اور فوڈ کی سیکیورٹی پر بھی اس کا امپیکٹ ہے. لیکن اگر ہم تھوڑا ڈیٹیل میں دیکھیں تو ڈیفارسٹریشن کس طرح سے امپیکٹ کر رہا ہے بایو ڈائیورسٹی اور فوڈ سیکیورٹی؟ لیکن نیچرل فارسٹ ہوں یا ہم نے لگائے ہوں تو جب وہاں پہ ایک کافی بایو ڈائیورسٹی ہوتی ہے, وہاں پہ مختلف طرح کا فلورا فاؤنا ہوتا ہے, وہ پنپ رہا ہوتا ہے, درخت ہوتے ہیں بڑے چھوٹے, پھر ان کے نیچے جڑی بوٹیاں ہوتی ہیں, انہی کے ساتھ پھر بہت ساری جو لائف ہے, کیڑے مکوڑے, بہت کسی طرح کے انسیکٹس وغیرہ وہ وہاں پہ وہ موجود ہوتے ہیں.
جب وہ علاقہ وہ جب ختم ہو جاتا ہے، جب ڈیفارسٹیشن ہو جاتی ہے اور وہ ایکسپوز ہو جاتی ہے جگہ، تو پھر وہاں پہ صرف درخت نہیں ختم ہوتے، بعض اوقات بہت ساری ویجیٹیشن صرف درختوں کے نیچے ہوتی ہے، سائے میں ہوتی ہے، پھر ساتھ میں وہ بھی ختم ہو جاتی ہے. جب درخت ختم ہوتے ہیں ساتھ میں وائلڈ لائف بھی ختم ہو جاتی ہے، چونکہ ان کو بھی تو ایک ہیبیٹیٹ چاہیے ہوتا ہے، سینکچری چاہیے ہوتی ہے. اور جب وہ سارے ختم ہوتے ہیں تو ہمارے ہاں کئی وہ جانور ہیں یا کئی برڈس ہیں وہ ناپید ہوتے جا رہے ہیں. بہت کامن ہوتے تھے ہمارے ان علاقوں میں، لیکن اب وہ کم ہو رہے ہیں. اچھا، جب یہ بایو ڈائیورسٹی کم ہوتی ہے تو ہماری اپنی جو زندگی ہے، جو ہیومن لائف ہے، اس کی ریزیلینس بھی ختم ہوتی ہے، چونکہ ہماری لائف بھی جڑی ہوئی ہے ان باقی تمام جو فلورا اور فونا ہے. اگر اس کی ڈائیورسٹی نہیں ہے تو وہ پھر اس کا بڑا رسک ہے، وہ ولنریبل ہے کسی بھی تھوڑا سا موسم. لیکن اگر 50 ایک ہی اگر چیز کی 50 ڈفرینٹ ورائٹیز ہیں. ہمارے یہاں پہلے گندم کی نا کئی سینکڑوں ورائٹیز ہوتی تھی، تو وہ ورائٹیز جو ہیں وہ کوئی کسی موسم میں ایک خراب ہو گئی تو چلو دوسری پھر چل جاتی تھی. مطلب موسم بدلا تھوڑا بہت 5 10 20 جو ہے انہوں نے اچھی ییلڈ نہیں دی ہے، لیکن باقی جو ہے دے دی. کوئی بارش کے لیے ٹھیک تھی، کوئی زیادہ گرم موسم کو برداشت کر سکتی تھی. اب جب آپ یہ کم ہو جاتی ہے اور آپ کا انحصار 2 4 5 قسم کی چیزوں پہ رہ جاتا ہے، تو پھر تھوڑا سا موسم میں تبدیلی ہو تو ہو سکتا ہے وہ اس کو سسٹین نہ کر سکیں. تو یہ کام ایک تو اس وجہ سے ہوتا ہے جب ڈیفارسٹیشن ہوتی ہے، چونکہ اس میں نیچرلی جو بایو ڈائیورسٹی ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے. اور پھر اس کو دوسرے بھی وجوہات ہیں. مثال کے طور پہ جب ہم فارمنگ کرتے ہیں تو بہت سارا علاقہ جہاں پہ پہلے جنگل تھا یا جڑی بوٹیاں تھیں، ہم نے اس کو صاف کیا. مطلب وہ جتنی بہت ساری ڈائیورس قسم کی چیزیں تھیں ان کو ہٹا دیا اور اس کی جگہ پہ ہم نے ایک فصل اگا دی. تو جب وہ ایک فصل اگائی تو اس کا مطلب وہ ڈائیورسٹی ختم ہو گیا. ایک چیز پہ ہمارے سارے یہ 2 3 فصلیں ہم اس پہ اگاتے ہیں. یہ بھی کلائمیٹ کو ولنریبل ہو سکتی ہے کہ کسی وجہ سے یہ ڈیمیج ہو جائیں تو جو ڈائیورسٹی تھی وہ تو ہم نے پہلے کھو دی ہے. تو اور یہ کیوں ہم ایسے کر رہے ہیں، ظاہر اس کی بھی وجوہات ہیں. ہمیں اچھی ییلڈ لینی ہے، کیونکہ پاپولیشن بڑھ رہی ہے تو سب کی ضرورت پوری کرنی ہے. تو ہمارے پنجاب میں بھی یا سندھ میں بھی وہ بہت سارے علاقے جو کھلے علاقے تھے جہاں پہ ہر طرح کی وائلڈ لائف اور ہر طرح کے جانور اور کیڑے مکوڑے اور فلورا فونا پودے وغیرہ موجود تھے. اب ہم نے اس کو لیول کیا، ادھر ہم نے ایک قسم کی فصل اگانا شروع کر دی. تو بایو ڈائیورسٹی سے ہماری بری طرح متاثر. اچھا، پھر جیسے آپ پیسٹی سائڈز یا اس کا استعمال کرتے ہیں تو اس کے نتیجے میں بہت ساری وہ ہم جڑی بوٹیاں مارنے کا سپرے کرتے ہیں کہ جناب جڑی بوٹیاں مارو تاکہ فصل کی پیداوار اچھی ہو. پیداوار کیوں اچھی ہو؟ چونکہ آبادی بہت بڑھ گئی ہے. اچھا، وہ جڑی بوٹیاں تو ہم مار دیتے ہیں، لیکن وہ جڑی بوٹیاں تو ہمارے اسی کے نتیجے میں پھر بایو ڈائیورسٹی بھی افیکٹ ہوتی ہے. تو پیسٹی سائڈس کے استعمال سے ہمارے بہت سارے پرندوں کا بھی نقصان ہوا ہے. تو وہ جو ایک نیچرل بیلنس ہوتا ہے اس عمل میں وہ بری طرح ڈسٹرب ہوا ہے اور ہو رہا ہے. اگلا سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ اس عمل میں اس کو بہتر بنانے کے لیے بہت سارے لارج اسکیل اور اسمال اسکیل انیشیٹوز لیے گئے ہیں گورنمنٹ کی طرف سے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ کس حد تک سسٹینیبل ہیں؟ انہوں نے واقعی ڈیلیور کیا ہے یا مزید اس پہ کام کرنے کی ضرورت ہے؟ دیکھیے، ہماری حکومتیں عرصے سے شجرکاری کی مہم چلاتی ہیں. جب بھی بہار کا موسم آتا ہے تو شجرکاری کی مہم چلتی ہے، اور پھر اسی طرح سے برسات کا موسم آتا ہے تو شجرکاری کی مہم چلتی ہے، اور اس پہ بڑی توجہ ہوتی ہے. آپ دیکھتے ہیں پرائم منسٹر آتے ہیں، پریزیڈنٹ آتے ہیں، سارے بڑے اعلیٰ عہدیدار، چیف جسٹس بھی کبھی آپ دیکھتے ہیں درخت لگا رہے ہیں. اچھا، تو وہ ایک کوشش ہوتی ہے لوگوں کو ترغیب دینے کی کہ آپ بھی درخت لگائیں. لوگ بھی لگاتے ہیں، ہمارے فارسٹ کا محکمہ بھی بنا ہوا ہے، وہ فری باز کا درخت پودے بھی دیتے ہیں. ہمارے پچھلے دور میں خیبر پختونخوا میں اس پہ کافی توجہ دی گئی اور ایک پلانٹیشن کی بڑی ڈرائیوز تھیں جس کو وزیر اعظم صاحب اور خیبر پختونخوا کی حکومت خاص طور پہ لیڈ کر رہے تھے. تو اس کا بھی کچھ فائدہ ہوا ہوگا. لیکن اصل بات یہ ہے کہ ہم جب 5 پودے لگا دیتے ہیں پھر ان کی کیئر نہیں کر پاتے، اور پھر 100 لگائے ہیں تو پتہ نہیں ان میں سے کتنے جو ہیں وہ نشو و نما ان کی ہو پائی اور وہ بڑے ہو پائے. اچھا، ایک تو ظاہر یہ ہے کہ ہم درخت لگانا تو ٹھیک ہے، ان کا خیال رکھنا بھی ضروری ہوتا ہے. اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ جو درخت لگے ہوئے ہیں ان کا بڑا نقصان ہو رہا ہے. اب ہمارے دیکھیں پنجاب میں ہمارے ہاں ریورین فارسٹ ہوتے تھے، دریاؤں کے کنارے بیلے کے جنگل ہوتے تھے. اب وہ تقریباً ختم ہو گئے ہیں، بہت تھوڑے ہو گئے ہیں. چونکہ جو رہ بھی گئے ہیں وہ بہت بری طرح ڈیگریڈڈ ہیں. چونکہ وہاں پہ لوگوں نے اب کھیتی باڑی شروع کر دی ہے، وہ کہتے ہیں ابھی تو فصل اگائیں گے اس سے پیسے زیادہ آتے ہیں، تو وہاں پہ بھی فلورا فونا کا بری طرح نقصان ہوا ہے، اور جنگل اس کے نتیجے میں کافی کم ہو گئے ہیں. اچھا، پھر ہمارے ہاں چلو وہ تو لوگوں کی معاشی ضرورت تھی، وہ بھی ایک ظاہر آبادی کا پریشر ہے. ورنہ ادھر یہی ہوتا تھا کہ لوگ جانور وغیرہ لے کے جاتے تھے کہ وہ چرا کے واپس لے آئیں، اور ادھر کھیتی باڑی نہیں ہوتی تھی. تو آبادی کا پریشر ہے. اب لوگوں کو بھی ہم بلیم نہیں کر سکتے، لیکن اصل مسئلہ ہمارے کئی مسائل کی بنیادی وجہ بہت بری طرح بہت تیزی سے آبادی کا بڑھنا ہے، اور اس کی بات بہت کم لوگ کر رہے ہیں. اچھا، پھر ایک مسئلہ یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے ہمارے ہاں نہروں کے کنارے یا سڑکوں کے کنارے درخت لگائے جاتے ہیں. کبھی اس پہ زیادہ توجہ دی جاتی ہے، کبھی کم دی جاتی ہے، لیکن وہاں پہ ایک بڑا مسئلہ کرپشن کا بھی ہے.
مطلب وہ نہروں کے کنارے جو درخت لگے ہوتے ہیں، باقی بڑے بڑے درخت ہوتے ہیں، وہ چوری چھپے کاٹ لیے جاتے ہیں یا عملہ مل کے وہ بیچ دیتا ہے، اور وہ بڑے قیمتی درخت ہوتے ہیں کہ کی عمر 50 100 سال 200 سال ہوتی ہے، لیکن وہ بیچ دیے جاتے ہیں ٹمبر کے لیے. تو ٹمبر مافیا کا ہم کے پی کے کانٹیکس میں تو اکثر بات سنتے ہیں، لیکن ٹمبر مافیا ہمارے پنجاب میں بھی اور سندھ وغیرہ باقی صوبوں میں بھی خاص طور پہ یہ درخت جو ہیں دریاؤں کے نہروں کے کنارے، سڑکوں کے کنارے لگائے جاتے ہیں. حالانکہ اگر اسی کو مینیج کر لیا جائے نا پنجاب میں کہ سڑکوں اور نہروں کے کنارے جو درخت ہیں ان کی ایک پوری ایک وہ بیلٹ ساتھ میں چل سکتی ہے، گرین بیلٹ ہو، جیسے موٹر وے کے ساتھ میں لگائے بھی گئے ہیں، اگر سے کچھ درخت غلط لگا دیے گئے ہیں، وہ سفیدہ وغیرہ لگا دیا گیا ہے، لیکن یہ ایک پوری بیلٹ ہو سکتی ہے، گرین بیلٹ، گرین کوریڈور لاہور ٹو اسلام آباد اور موٹر وے جہاں جہاں بھی جاتی ہے. لیکن کچھ جگہوں پہ بھی نہیں بھی ہوا ہے، مطلب جو نئی ابھی موٹر ویز بنی ہے وہاں پہ کم ہے، تو توجہ اس طرف آنی چاہیے. ٹھیک ہے، تو اس گفتگو کو سم اپ کرتے ہوئے ہم نے اس کا دیکھا ہے کہ نیچرلی بھی فارسٹ ذرا کم ہو سکتے ہیں، ڈیفارسٹیشن کی وجوہات ہو سکتے ہیں جیسے وائلڈ فائرز وغیرہ، کلائمیٹ چینج، اور پھر اس کا ہم نے امپیکٹ بھی دیکھا ہے بایو ڈائیورسٹی پر بھی اور ڈیزاسٹرس پر بھی. میرا آپ سے جو آخری سوال ہے وہ یہ ہوگا کہ اور بیسکلی جو اس پوڈ کاسٹ کا آج کا مقصد بھی تھا لوگوں میں اویئرنیس کریٹ کرنا اور پریکٹیکلی وہ کیا کر سکتے ہیں یہ ان کو بتانا. تو ہم اگر پالیسی اور کمیونٹیز اور انڈیویجول لیول پر اگر کچھ کرنا چاہیں تو وہ ہم اسٹیپ کیا لے سکتے ہیں؟ دیکھیے پالیسی سطح پہ تو چاہیے کہ حکومت کو کہ نمبر ایک کہ جو درخت کاٹے جا رہے ہیں، جو خاص طور پہ جو اس میں مافیاز انوالوڈ ہیں، جو یہ اس کو درخت کاٹ کے تو بیچتے ہیں، ان کا بزنس انہوں نے بنایا ہوا ہے، ان کے خلاف سخت کارروائی ہونی چاہیے، کہ افیکٹو انفورسمنٹ کا میکنزم ہونا چاہیے. کچھ ہو بھی رہا ہے، کبھی توجہ بڑھ جاتی ہے، کبھی پھر بیچ میں کم ہو جاتی ہے، لیکن ایک کنسسٹنٹ پالیسی اور اس کی انفورسمنٹ چاہیے تاکہ جو ٹری کور ہمارا بچ گیا ہے اس کا نقصان مزید نہ ہو. دوسری بات یہ ہے جیسے میں نے پہلے کہا کہ درختوں، نہروں کے کنارے، سڑکوں کے کنارے اور جہاں پہ بھی کوئی زمین اویلیبل ہے، شہروں کے اندر تو بہت ماڈرن وہ کانسیپٹ آ گئے ہیں کہ شہروں کے اندر بھی آپ ایسی پاکٹس، ایسی جگہیں رکھتے ہیں کہ جہاں پہ وہ درخت اگائے جائیں. تو حکومت اس طرف توجہ دے اور وہ کیا جائے. پھر ایک عام شہریوں کی ذمہ داری بھی ہے. ہم بعض کا اپنے بڑے بڑے گھر بنانے کے شوق میں کہ آپ کے پاس ایک پلاٹ سائز ہوتا ہے، بجائے اس کے کہ اس میں آپ رہنے کے 1-2 کمرے بنائیں، باقی جگہ چھوڑیں، ادھر کوئی درخت لگائیں، وہ نہیں، یا آپ کچن گارڈننگ کریں، وہ ہم نہیں کرتے. ہم بڑے بڑے گھر بنا دیتے ہیں. اسلام آباد شہر کے اندر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ بڑے بڑے گھر ہیں، 2 لوگ رہ رہے ہیں یا 3-4 لوگوں کی فیملی، لیکن گھر اتنا بنا دیا ہے کہ اس میں لان نہیں چھوڑا، یہ درخت لگانے کی جگہ نہیں چھوڑی. ہمیں اس طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے، چونکہ اس سے ہم اپنے گھر کے ماحول کو بھی اچھا بنا سکتے ہیں. اگر وہ ٹری کور موجود ہے تو آپ کا گھر بھی ٹھنڈا رہے گا. آپ کچن گارڈننگ بھی کر سکتے ہیں، اپنے کچن میں آپ نیچرلی گرون جو آرگینک فوڈ ہے وہ حاصل کر سکتے ہیں. اور لوگوں کو بہت ساری کامن لینڈز ہوتی ہیں، لوگوں کو اس پہ بھی وہ توجہ دے سکتے ہیں کہ اس میں بھی وہ فارسٹ کو ایک بزنس کے طور پہ بھی آگے بڑھایا جا سکتا ہے فارسٹری کو. کہ پنجاب میں بہت سارے علاقے ایسے ہوں گے کہ جہاں پہ فارسٹری کو ایک بزنس کے طور پہ کہ وہ لوگ اپنے پرائیویٹ فارسٹ بنائیں اور ٹریز اگائیں، اور اس میں پھر اور حکومت اس کو انسینٹیوائز کرے اور فیسیلیٹیٹ کرے، اور وہ پھر یہ ہے کہ لوگ ضرورت کے مطابق بیچیں بھی اور لگائیں بھی. لیکن جب لوگوں کا بزنس ہوگا تو پھر اگر لوگ 50 بیچیں گے تو 100 لگائیں گے. تو مطلب وہ اس کا ایک پہلو اس سے بھی ہے کہ ہمارے جو کاربن، جب ڈیفارسٹیشن ہوتی ہے تو اس کے نتیجے میں بہت ساری کاربن ریلیز ہوتی ہے ماحول میں، اور وہ کلائمیٹ چینج کی بڑی وجہ بن گئی ہے. ہماری کلائمیٹ جو ہے نا، درخت ایک طرح سے سٹور ہوتا ہے، اس کے اندر بہت ساری کاربن سٹور ہوئی ہوتی ہے. اچھا، جب ہم ایک نیا درخت لگاتے ہیں تو ایکچولی ہم نے ایک اور کاربن جو ماحول میں آئی ہوئی ہے جس کی وجہ سے ہمارا ماحول خراب ہے اور کلائمیٹ چینج ہو رہی ہے، تو ہم اس کو سٹور کر دیتے ہیں. اچھا، وہی درخت اگر آپ کاٹ دیں اور وہ گل سڑ جائے تو وہ ایک طرح سے کاربن جو کیپچر ہوئی تھی وہ باہر نکل آئی. تو جب ہم پرائیویٹ لوگ بھی اگر یہ کریں گے تو ایکچولی وہ کاربن کیپچر میں کنٹریبیوٹ کر رہے ہوں گے. تو اگر آپ 100 درخت لگاتے ہیں اور 50 اس عمل میں کاٹ بھی دیے جاتے ہیں تو دیٹس آل رائٹ، مطلب اسی والیوم سائز کے. لیکن اگر آپ نے مطلب 100 کاٹ رہے ہیں اور 50 لگا رہے ہیں تو ایکچولی آپ بہت ساری کاربن بھی ماحول میں چھوڑ رہے ہیں، جس سے نتیجے میں آپ کا ماحول بھی خراب ہو رہا ہے اور کلائمیٹ چینج بھی ہو رہی ہے. ٹھیک ہے، تھینک یو سر، شکریہ فار دس انسائٹفل کنورسیشن اینڈ فار آل آف یو گائز، تھینک یو سو مچ فار واچنگ. فارسٹ صرف درخت نہیں ہے، یہ ہماری زندگی کا سہارا ہے، یہ ہماری ہوا کو صاف کرتے ہیں، پانی کو بچاتے ہیں اور ہمیں فلڈ جیسے ڈیزاسٹر سے محفوظ کرتے ہیں. اور اگر ہم درخت کاٹتے ہیں تو اصل میں ہم اپنا ہی سیفٹی نیٹ کاٹ رہے ہوتے ہیں، اور جب ہم درخت لگاتے ہیں تو ہم ایک اسمارٹر ریزیلینس فیوچر میں انویسٹ کر رہے ہوتے ہیں. ہر درخت میٹر کرتا ہے، ہر فارسٹ میٹر کرتا ہے، اور ہر ایک چھوٹی کوشش جو ہے وہ ایک بڑا نتیجہ، بڑا رزلٹ کریٹ کر سکتی ہے. تھینک یو سو مچ فار بینگ ود اس ان دس امپورٹنٹ کنورسیشن. اگر آپ کو آج کی گفتگو پسند آئی ہو تو پلیز سبسکرائب، شیئر اور کامنٹ کیجیے گا. میں ہوں قرۃ العین فاطمہ اور آپ دیکھ رہے تھے گرین ٹاکس. ٹیک کیئر اینڈ اللہ حافظ.